बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 23 अक्टूबर है, बुध का दिन है और इसराइल फ़लस्तीन जंग को 383 दिन हो चुके हैं। जबकि इस वक्त जब ईरान के ऊपर हमले की तैयारी इसराइल की जानिब से मुकम्मल कर ली गई है, ऐन उसी वक्त इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि वो तमाम तर प्लानिंग, वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं कि ईरान के ऊपर कब हमला किया जाएगा, कैसे हमला होगा और कौन कौन से आलात इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन कौन से स्पॉट्स होंगे, कहां पर उसको डायरेक्ट हिट करने का प्लान है। ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो लीक हो गई और वो डॉक्यूमेंट जो है वो ईरान तक पहुंचा दिया गया। और ये जो इजराइल को जबरदस्त किस्म की डस लगी है, जबकि इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला होने से पहले ही, हमला करने से पहले ही वो ये हमला जो है वो नाकाम हो गया। और सारी की सारी मनसूबाबंदी जो है वो लीक करने वाला ईरानी जासूस कौन निकला है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इसराइल के अंदर जो 7 जासूस, ईरानी जासूस जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी जानिब से हसास मालूमात, हसास नक्शे और फिर अड्डों के हवाले से वो वहां पर पहुंचाई गई थी और 600 मिशन जो हैं वो अंजाम देने की प्लानिंग थी, जिसको लेकर उन्होंने वो गिरफ्तार किया और एक बड़े नेटवर्क की तरफ मूव कर रहे हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां पर डिप्यूटेड हैं। तो ये जनाब वाला, ये कौन सी शख्सियत है और ईरान की जानिब से क्या इसे डिप्लॉय किया गया था या फिर ईरान ने अमेरिका के अंदर, पेंटागन के अंदर जो एक मिलकर ये प्लानिंग तरतीब दी गई थी इजराइल और अमेरिका की जानिब से कि कैसे हमला करना है, तो वहां पर इस जासूस को रसाई कैसे हासिल हुई, बड़ी अहम स्टोरी है, आपके सामने रखना है। और फिर जो इजरायली फौज है उनकी जानिब से अपने वज़ीर-ए-आज़म को एक मुश्तरका तौर पर खत लिखा गया है और खत लिखते हुए उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जो डील हो रही है, मतलब डील के लिए प्लानिंग की जा रही थी और जो कह लें कि डायलॉग चल रहे थे कि अपने कैदियों को वापस लाया जाए, अगर ये आप वापस नहीं लाते तो हम नहीं लड़ेंगे। बाकायदा तौर पर दस्तखत मुश्तरका तौर पर करते हुए जो वहां पर खत जो है वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा दिया गया है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले जो मेरे 2 चैनल्स हैं वो बैन किए गए। पहला तो एक बड़ा जो चैनल 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला वो बैन कर दिया गया था। फिर दूसरा जब मैंने बनाया, उसका जिस तरह से आपने मोहब्बत निछावर की, वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी भी 60,000 कम्युनिटी जो है वो बन चुकी थी। अभी उसको डिलीट ही कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, एक बंद करेंगे दूसरा बना लेंगे, दूसरा करेंगे तीसरा बना लेंगे। तो ये जो है वो आपसे गुजारिश है कि आपने ही इसे चलाना है, क्योंकि ये चैनल है ही आपका और आपकी वजह से ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाने का, वो हक़ाइक़ जो कि मसक करने की कोशिशें की जा रही हैं बिल्कुल बहिफाजत आप तक पहुंचाने का, ये मैंने बीड़ा उठाया है। तो ये मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और जो कमेंट्स के अंदर मैक्सिमम अपना इनपुट दीजिए, कमेंट करें ताकि इसकी रीच जो है वो बढ़े। और हाँ, मैं इसके साथ ही एक और चैनल जो है वो बैकअप के तौर पर तैयार करने लगूं ताकि अगर ये भी डिलीट हो जाए तो हम उसके ऊपर आ जाए। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए, ये अमेरिकी अदाकार है जैकब बर्जर। ये काहिरा में अजान की आवाज सुनकर और अहले गजा की तकालीफ को याद करते हुए रोने लग गया। अब आप सुनेंगे कैसे। ये मैंने वीडियो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख भी सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी मैंने वो फेंक दिया, वहां पे भी आप देख सकते हैं। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग अब भी अपने अकीदे से कैसे चिमटे हुए हैं। मतलब तबाही हो गई है, इसके बावजूद अजान की आवाज आ रही है। तो वो बंदा इस बात को देखते हुए, ये मंजर देखते हुए वो रो पड़ा। तो ये एक हकीकत है, सच जो है वो हमेशा बुलंद रहता है और हक और सच की ही हमेशा जीत होती है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें, ये जो वज़ीर हैं कौमी सलामती के वज़ीर इसराइल के इतमार बेन गविर, उनके साथ जो एक वाक़या पेश आया वो बड़ा अजीब है। बेरशेबा के अंदर नामालूम अफराद ने साहूनी कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बेन गविर की गाड़ी जो है वो चोरी कर ली है। और जिस तरीके से वो कहते हैं ना, चोरानु मोर तो मोरानु होर,
تو بالکل یہ ویسے یہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ وہاں پر انہوں نے بھی تو جس طرح سے ایک پورے کا پورا تسلط اور جس طرح سے قبضہ کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں اور لینے کے دینے تو پڑیں گے ہی. لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودی میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اس نے بتایا کہ ریزرو میجر جنرل جیورا آئلینڈ جو ہے اس نے یادوت اہرنوت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم غزہ میں مزید 1.5 سال یا پھر 1 سال تک جاری جنگ رکھیں گے تو اس سے وہاں کی حقیقت نہیں بدلے گی. صرف 2 چیزیں ہوں گی, تمام قیدی مارے جائیں گے اور مزید فوجی جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں ڈیل کے اوپر آ کر اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کرنا ہوگی تاکہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکے. اور پھر خالد مشعل جو ہیں جو سربراہ ہیں حماس کے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اس جنگ کا خاتمے کے بعد جو پوسٹ وار جو پالیسی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ فلسطین کی آزادی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ نے تل ابیب میں گلی لوٹ کے بیس کو نشانہ بنایا اور اس سے پہلے آج تل ابیب میں حزب اللہ کی طرف سے لبنان سے داغے گئے میزائلوں کے نتیجے میں سائرن فعال ہو گئے اور یہ حزب اللہ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ لبنان نے یہ جو ہے وہ دراصل اعلان بھی کیا. انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی مزاحمت نے 22/10/2024 بروز بدھ صبح 8 بجے تقریباً تل ابیب کے مسافات میں ملٹری انٹیلیجنس 8200 یونٹ سے تعلق رکھنے والی جو گلی لوٹ بیس ہے اس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اہم ترین مثال جو ہے وہ ہٹ کیا اور یہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم نے نشانہ بنایا. لیکن یہاں پر جو یروشلم پوسٹ ہے اس نے بتایا کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب جو اسرائیل کا حملے کا پلان تھا وہ لیک کیسے ہوا, یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پلاننگ ہوئی اور لیک کیسے ہو گئی. کیونکہ اس وقت جو ایک خاتون ہے جو کہ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر ہے اور ایرانی امریکن ہے وہ امریکہ کے اندر ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بیوروکریسی میں ان کا کردار بھی ہے. وہ بڑی اہم ترین پوزیشن کے اوپر موجود ہیں اور پینٹاگون میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور ان کا نام ہے طباطبائی ہے, آریان طباطبائی. اس کا نام دیا گیا اسکائی نیوز کی جانب سے اور اسکائی نیوز نے یہ خبر جاری کی, العربیہ کی جانب سے یہ خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے یہ صرف اور صرف 5 ڈپارٹمنٹس کے پاس ہونا چاہیے تھا, لیکن 5 ایجنسیز کے علاوہ یہ ایران تک پہنچا تو پہنچا کیسے. انہوں نے کہا یہ لیک ہو گیا. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پلاننگ لیک ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن ہے اس نے غصے کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ ہوا تو ہوا کیسے. لیکن اب جناب والا یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی پڑی ہے اور یہاں پر پینٹاگون نے باضابطہ طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹس لیک کرنے والے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے کوئی نہیں ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2 دن سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ایک خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ یہ خاتون جو ہے یہ جاسوس ہے ایران کی اور انہوں نے وہاں پر خبریں جو ہے وہ پہنچائی ہیں. لیکن یہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غصے میں اس نے کہا کہ کسی نے ایران پر اسرائیلی حملے سے متعلق خفیہ دستاویزات کیوں لیک کی. آج ایک بری بات ہے اور بری بات ہوئی اور اسرائیل کا پورا فوجی منصوبہ لیک ہوا جس میں اعلیٰ ترین سطح کے منصوبے بھی شامل ہیں, انتہائی خفیہ معلومات ہیں. اسے ہماری طرف سے کسی نے لیک کیا تھا, انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کس نے کیا. انہوں نے تمام معلومات کو لیک کر دیا کہ اسرائیل کس طرح لڑنے جا رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے اور وہ کون سے حکمت عملی استعمال کریں گے. اس لیک کا ذمہ دار شخص ایک سنگین تشویش کا باعث ہے اور ہمارا اندر سے ہی کوئی دشمن موجود ہے. یہ تو ٹرمپ کی جانب سے غصے کا اظہار کیا گیا. العربیہ نے, اسکائی نیوز نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو آریان طباطبائی ہے. اب آپ حیران رہیں گے, سن کر ہو جائیں گے کہ جب یہ ساری کا سارا ایک پورے کا پورا ایک ڈائریکٹلی نشانہ بنا دیا گیا اور طباطبائی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی اس کے اوپر شروع ہو گئی. اسرائیل نے مطالبہ کر دیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, یہ وہ بلا بلا بلا. لیکن ابھی جو یہاں پر جو پینٹاگون ہے اس کی جانب سے باضابطہ طور پر اس بات کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ افشا ہونے والی جو دستاویزات ہیں ان کے لیے FBI کی جاری تحقیقات میں آریان طباطبائی مشتبہ ہیں. انہوں نے یہ تردید کر دی کہ یہ نہیں ہے, اس میں ملوث نہیں ہے. اور اسکائی نیوز العربیہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے جھوٹا ثابت ہو گیا. میں پہلے بھی آپ کو کہتا تھا کہ یہ الزام تو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ابو عبیدہ نے بھی کئی بار کہا تھا کہ جو اسکائی نیوز ہے, العربیہ ہے اور پھر الحدیث ہے, یہ وہ نیوز چینلز ہیں کہ جو ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر. انہوں نے غصہ کا اظہار بھی کیا تھا. ابھی اس کے اوپر ایک اور مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ کس طریقے سے آریان طباطبائی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کا نام لیا جا رہا ہے تو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے
کے علاوہ جو ہے وہ ایسے اگر وہ لیک بھی کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، دیکھیں اگر ان کا کوئی کردار ہے تو انہوں نے خبر وہاں پر پہنچائی ہے اور آگے ایران جو ہے وہ خبر لیک کر دے گا کہ یہ خبر ہم تک پہنچ چکی ہے اور یہ بندہ، اس بندے نے ہمیں خبر دی ہے جو ان کا مخبر ہو، تو یہ ایک صرف اور صرف یوں کہہ لیں کہ ایک ڈائریکشن دینے کی اور دنیا کو ورگلانے کی، کسی طرف بات پہنچانے کی، یہ ساری کی ساری گیمیں ہیں، لیکن وہ سارا کا سارا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے کہ کیسے وہاں پر انہوں نے جو حملہ کرنا تھا اس سے پہلے ہی یہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ ایران تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کا نیٹ ورک آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک جو ہے وہ پھیلا ہوا، پہلے وہاں پر 7 لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید وہاں پر آپریشن جاری ہیں، اور پہلے تو وہ وہاں پر جا کے جاسوسی کرتے تھے ایران کے اندر جا کے اور وہاں پر مخبریاں کرتے تھے اور گیم کرتے تھے، اب انہوں نے وہی ٹیکٹک استعمال کرتے ہوئے ان کو نشانے پہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ آگے چل کے مزید جو ہے وہ خطرناک سچویشن اختیار کرے گا اور یہ بڑے پیمانے پر جنگ آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو یروشلم پوسٹ ہے اس کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ 15 مزید جو صہیونی فوجی ہیں انہوں نے دوسرے فوجیوں کے ساتھ مل کر دستخط کیے ہیں، اور خط پر چند دن پہلے انہوں نے دستخط کر کے باقاعدہ طور پر خط ارسال کیا وزیر اعظم نتن یاہو کو، کہ جس میں انہوں نے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کے اوپر پہنچنے کے لیے اصرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پہنچے بغیر اگر ہم اس معاہدے کے اوپر نہیں پہنچتے تو وہ مزید اپنی ایفرٹ جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ اپنی خدمات جو ہے وہ جاری نہ رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک بہت بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہو چکی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اپنے جو ریزرو جو کالونل ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مزید یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور 1 سال 1.5 سال تک وہ جاری رہتی ہے تو ہم اپنے قیدی کھو دیں گے اور پھر ہمارے مزید فوجی جو ہے ان کو بھی کھو دیں گے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک حزب اللہ کی جو جنگجو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اسرائیلی فوجیوں اور ڈرون سے گھرا ہوا ہے اور پھر گولیوں کی بارش ہونے کے باوجود اس نے بڑی جانفشانی سے وہ لڑا، اپنی سرزمین کا اس نے دفاع کیا، وہ کتنا پرسکون تھا، وہ اس کا براہ راست جو سامنا کرنے میں یہ ناکام رہے، اس لیے انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے فضائی حملہ کیا، اور یہ ہے صرف اور صرف ایک جو ہے وہ ان کا سپاہی، وہ بھی حزب اللہ کا جو جنگجو تھا، اس طرح سے کس طرح سے یہ میدان کارزار کے اندر اپنا جو ہے وہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو سٹیپ آگے لینا ہوگا، کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو کبھی بھی دنیا جو ہے وہ امن کی طرف نہیں جا سکتی۔ جنگیں ہمیشہ آخر پہ جا کے حل ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ڈائلاگ کا ہوتا ہے، تاکہ اس کو ختم کیا جائے اور ڈائلاگ کے ذریعے امن کا جو ہے وہ ایک پیمانہ اس کو دیکھا جائے، تاکہ امن جب ہوگا تبھی معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک یہ اس طرف کوئی آ ہی نہیں رہا، اور یہ ہمیشہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سامراجی قوتیں اپنی دکان چمکانے کے لیے یہ ساری کی ساری گیم کرتی ہیں۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔